अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर से सुनिएगा। तो एक हफ़्ते पहले मैंने इंस्टाग्राम खोला। वहाँ मेरे एक फ़ैन ने मुझे इनबॉक्स में अपनी कहानी शेयर की। उसने पहले कहा, बहन मैं आपकी एक वीडियो की वजह से मैं आपका बड़ा फ़ैन बन गया हूँ, जो कि मैंने बनाया था एक स्ट्रगल के हवाले से। बहुत सारे मेरे भाइयों ने उसे इज़्ज़त दी और बहुत मेरी हौसला अफजाई की, और वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, तन्हाई में जाकर डिस्क्रिप्शन तैयार करके अल्फाज को जोड़ जोड़ के। बड़ी मेरी मेहनत लगी थी। खैर मेरी उम्मीद थी कि वो मिलियंस तक जाए। मिलियंस तक तो खैर नहीं गई, वो 5,000 लोगों ने अभी तक देखा है। 5,000 लड़कों तक वो वीडियो गई है, और जो भी लड़का वो वीडियो देखता है तो रिपोस्ट करता है। बहुत सारे लड़कों ने उस वीडियो को इज़्ज़त दिया, रिपोस्ट किया और बहुत हौसला अफजाई की। मैंने पिन किया है कि मैं चाहती हूँ कि हर लड़का वो वीडियो ज़रूर देखे, हर लड़का उस वीडियो को ज़रूर रिपोस्ट करे। खैर कहानी कुछ यूँ थी कि उस फ़ैन का कहना था कि बहन मैं आपकी ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में भी एक मेहनत का जुनून पैदा हो गया है। मैं अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करता हूँ कि आप उस स्टोरी पर वीडियो बनाएं। आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा, आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाइए। खैर मैंने रिप्लाई तो खैर नहीं दिया उसे। तो इनबॉक्स में ऐसे हज़ारों फैंस के मैसेज होते हैं। तो उनकी कहानी जब उन्होंने पूरी कहानी लिख कर सेंड किया तो मैंने उस कहानी को गौर से पढ़ा। वो कहानी यूँ थी कि उनका कहना था कि बहन मैं एक लड़की को पसंद करता था, मेरे जज्बात निकाह के थे। तो जो ही मैंने उससे मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया। तो मैंने ये सोचा था कि जो ही मैं कामयाब हो जाऊंगा तो उस लड़की के घर में प्रपोज़ल भेजूंगा। उस वक़्त मैं पढ़ रहा था, रिश्ता निभाने का वक्त आया तो जो ही उनके घर में मुझसे कोई अमीर ज़्यादा उनके घर ले रिश्ता लेके आया तो उनको उस वक़्त बाप की फरमाबरदारियाँ याद आ गई। उसने मुझे बीच रास्ते में तन्हा छोड़ दिया और मेरे खुलूस, मेरी मोहब्बत, मेरी वफ़ा की धज्जियाँ उड़ा दी उस लड़की ने। तो वो कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसका कहना था कि उसके बाद मैं बिल्कुल डल हो गया, मुझे मेहनत करने का जुनून होता ही नहीं, मेरा किसी काम में कोई दिल नहीं लगता, मैं एक लोफर टाइप का बन गया। आखिर तक ज़रूर देखिएगा ये मेरे अल्फाज, ठीक है। मैं ऐसे लड़कियों के बारे में क्या कहूँगी, आखिर में मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूँगी, वो ज़रूर सुनिएगा, मैं आखिर में सुनाऊँगी। खैर उन्होंने कहा कि ऐसे लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगी जो किसी माँ के लाडले को मोहब्बत का आदत बना के बीच रास्ते में छोड़ देती हैं, ठीक है। ये हरकतें तो अक्सर ज़्यादातर मर्दों की तरफ से होती हैं, मोहब्बत का आदत बना के मीठी मीठी बातों में इम्प्रेस करके। तो यहाँ कोई लड़की करे, खैर दुनिया में लड़कियाँ भी बेवफा है, लड़के भी बेवफा हैं, ठीक है। इस दुनिया में ना मुखलिस लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मुखलिस लोगों को कब्र में सुकून मिलने वाला है। खैर मैं ऐसे लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोहब्बत का आदत बना के बीच रास्ते में छोड़ने वाली लड़कियों को मैं यही कहूँगी, शर्म तो नहीं आई तुम्हें किसी माँ के लाडले को जज्बात से खेल के? तुम्हें बाद में आपके बाप की फरमाबरदारियाँ याद आती हैं। याद रखिएगा, मैं ऐसी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, जब किसी माँ का लाडला आपको मोहब्बत का इजहार करता है तो उस वक़्त आपको अपने बाप की फरमाबरदारियाँ क्यों याद आती हैं? उसके साथ जगह जगह घूमती हो, उनके तोहफ़े तारीफ़ भी खाती हो, उस वक़्त तुम बाप भूल गई। तुम क्या समझती हो कि तुम किसी के तोहफ़े तारीफ़ खा के किसी को अपना मुकम्मल आदत बना के तुम ये समझती हो कि तुम बाप की फरमाबरदार बन गई? ये फरमाबरदारी नहीं है, ये सरासर मुनाफ़िकत थे। देखिए मेरी एक पर्सनल मोटिवेशन ये है कि हमें हर कदम में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर कदम कदम पे सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स याद आने चाहिए, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। बेशक पसंद की शादी आप कर सकते हैं, पसंद का बंदा आप चूज़ कर सकते हैं, इस्लाम ने ये आपको फुल राइट दिया हुआ है। माँ बाप जो भी सोचते हैं हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। जब भी कोई माँ का लाडला आपको प्रपोज़ल भेजता है, आपको अपने जज्बात शेयर करता है कि आप मुझे पसंद आ गई हो, तो सबसे पहले अपने बाप याद करो यार। जिस बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उस बाप की क्या राय है? वो बाप आपकी पसंद की शादी पर राज़ी है या नहीं? आपके अपने घर वाले याद आने चाहिए, ना कि कोई गैर आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो उनके खुलूस की धज्जियाँ उड़ा के फिर बाद में तुम कहोगे कि मैं बाप की लाडली बन गई। यह तो खैर फरमाबरदारी तो नहीं हुई। अपने बाप से पूछे, अपने बाप से राय ले, अपने घर से राय ले कि क्या कहते हैं। और मैं अपने इस फ़ैन को यही पैगाम देना चाहूँगी, मेरा भाई याद रखिएगा, अल्लाह ताला हमेशा हमसे ऐसे लोग दूर करता है कि जो हमसे मुखलिस होते ही नहीं हैं।
آپ کیوں پریشان ہوتے؟ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اٹھے، زندگی تمہیں بار بار گرائے گی، بار بار اٹھے۔ اب کسی لڑکی نے آپ کو دھوکہ دے کے، کوئی امیر زیادہ پسند کر کے آپ کو بیچ راستے میں چھوڑا ہے تو آپ ساری عمر غم مناتے رہیں گے؟ دل لگانے کے لیے سارا جہاں باقی ہے میرے بھائی، پہلے اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ کی عزت کرو۔ جتنے میری ویڈیوز دیکھنے والوں کو بھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گی، اگر آپ نے کسی سے دل سے محبت کی، وفاداری نبھایا، خلوص سے پیار کیا، اور یاد رکھیے گا آپ کا نسلی ہونے کا ثبوت یہ ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی پرائیویسی کی حفاظت کرنا آپ کا اولین فرض ہے۔ اگر آپ کو محبت کا عادت بنا کے کوئی بیچ راستے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ کا یہ حق بالکل بھی نہیں کہ جگہ جگہ جا کے دوستوں کو کہانی سناتی پھرو یا سناتے پھرو کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا۔ خاموش رہے، بالکل خاموش رہنا ہے، اپنا فیصلہ اپنے اللہ کو سناؤ۔ آپ کے جذبات سے کھیلا نا اس نے، اپنے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑو۔ اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کسی کے سچے جذبات کا مذاق اڑانا، کسی کے خلوص کی دھجیاں اڑانا، یاد رکھیے گا آپ کا اولین فرض ہے کہ اس شخص کی پرائیویسی کا خیال رکھے، اس شخص کا ذکر کسی دوسرے تیسرے سے کبھی نہ کرے۔ اور آپ نے اگر سچی محبت کی ہے تو یہ سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ کے علاوہ تم کسی سے نہیں کرو گے۔ جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، یاد رکھیے گا وہ تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ دیکھیے گا میرے بھائی، اتنی محنت کرے کہ ہر لڑکیاں تمہیں رشک بڑی نگاہ سے دیکھیں گی، اور اپنے کردار کو سنوارو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا یا بیچ راستے میں چھوڑا کہ اس طرح خود کو تباہ مت کرو۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر ایک کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ کچھ محبتیں ہمارے بیچ آزمائشیں بن کر آتی ہیں، کیونکہ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گا، دو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ مولا علی کا قول ہے، دو محبت کرنے والے لوگ اگر آپس میں مخلص ہو تو وہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ چلی گئی، آپ کو بیچ راستے میں چھوڑا، تو سمجھو کہ وہ تمہارے قابل تھی ہی نہیں۔ آپ اچھے تھے، آپ وفادار تھے، آپ اللہ کے نظروں میں اچھے تھے، تو اس لالچی انسان سے جان چھٹ گئی۔ اور آخر میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت سال پہلے، بہت پرانی ایک کہانی ہے، آپ سنیے گا ضرور۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی، بہت پیاری، خوبصورت، پردہ دار حجاب کر کے بیٹھتی تھی، بہت اچھی لڑکی تھی، کردار کی بھی اچھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے ایک جو لڑکا ہے، کتوں کی طرح پیچھے پڑا، میں آپ کے لیے پاگل ہوتا ہوں، میں آپ کے لیے فلاں، آپ اتنی پیاری، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ مطلب کتوں کی طرح پیچھے پڑا۔ اس کے آخر کار اس معصوم لڑکی کو اپنا محبت کا عادت بنا کے اسے بیچ راستے میں چھوڑا بھی نہیں۔ کہانی سنیے گا ضرور۔ جب رشتہ نبھانے کا ٹائم آیا تو اس لڑکی کا کوئی کزن کا رشتہ آیا، اس نے فوراً انکار کر دیا، ماں باپ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے۔ جب لڑکے آپ میرے گھر میں جلدی سے رشتہ بھیجیں، میرے ماں باپ کہیں اور میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے گھر سے پوچھا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، کہ میں اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ خیر ان کی ماں نہیں مانی، ماں نے کہا کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کرواؤں گی، میں آپ کو دودھ نہیں بخشوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، کہ اپنے بیٹے کو ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کا برین واش کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ماں تو سب کو پیاری ہوتی ہے، ماں تو سب کو عزیز ہوتی ہے، ماں کے لیے تو سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے لڑکوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی، جب کسی معصوم لڑکی کو اپنا محبت کا عادت بناتے ہو نا، آپ کی حسین اور پیاری ماں سب سے پہلے یاد آنی چاہیے۔ کسی کو اپنا عادت بنا کے میٹھی میٹھی باتوں پر امپریس کر کے، ان کی بے جا تعریفیں کر کے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے بعد تمہیں بعد میں، ایسے لڑکوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی، بعد میں تمہیں اپنی جب ماں یاد آتی ہے تو یہ کوئی ماں کی فرما برداری نہیں ہوئی، یہ منافقت ہوئی، یاد رکھیے گا۔ پھر اس وقت میری جو فرینڈ تھی وہ بڑی ڈپریس ہو گئی، بڑی جذباتی ٹائپ کی، تھوڑی پاگل اکیڈمی میں پڑھتی تھی، ان کے ساتھ گئی تو لڑکی کو فون کیا کہ یار میں معذرت کرتا ہوں، میری ماں نہیں مان رہی، میری ماں سب کچھ ہے۔ وہ لڑکی روتی رہی، بس یہ میری زندگی کی آخری محبت ہے، میرے سامنے موٹے موٹے آنسو اس کے بہہ گئے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے بھی بڑا رونا آیا۔ میں بچپن سے نا، میری ایک یہ خامی ہے یا خوبی ہے، میں جذباتی ٹائپ کی لڑکی ہوں، اس کے آنسو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ لڑکی کہتی ہے کہ یار میں اپنی جان دے دوں گی، میں اپنے ہاتھ کاٹوں گی، میں نہیں کرتی، اس نے مجھے اپنا عادت بنا کے مجھے بیچ راستے میں چھوڑا ہے، میں ایسا کروں گی ویسا۔ مجھے بڑی حیرت ہو گئی، میں اب اس لڑکی کو کیسے سنبھالوں؟ اگر اس نے کہیں سوسائڈ کیا تو میں کیا کروں؟ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ مجھے آیا وہاں پہ بڑا غصہ اس لڑکے پہ، یوں میں نے فون چھینا، نمبر لگایا
کہ وہ سوسائڈ کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں پریشان۔ تو فون چھیننے کے بعد میں نے کہا سنیں لڑکے، فون پکڑا، میں نے کہا اگر میری فرینڈ کو، سنیں لڑکے، اگر میری فرینڈ کو کچھ ہوا یا اس کی جان کو کوئی خطرہ ہوا، تمہیں میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تو میرا نام ناصرہ نہیں۔ ویسے بھی وکیل تو میرے خود اپنے باپ ہیں، میں اپنے باپ کو وکیل کروں گی، تم کی نہیں، میری فرینڈ کو کچھ ہوا تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم زندہ بچو گے اس دنیا میں۔ میں تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا، تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے تمہیں کھڑا کروں گی۔ میں نے جو منہ میں آیا، اس لڑکی کے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، جو منہ میں آیا میں نے غصے میں اس لڑکے کو بول دیا، بہن زیادہ جذباتی نہ ہو۔ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اس وقت، اس نے کیا کہا، بہن زیادہ جذباتی نہ ہو، خدا کے لیے میں کچھ کرتا ہوں، میں مجبور ہوں اپنے ماں کی وجہ سے، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، میں عزت دار فیملی کا ہوں، اس طرح آپ نہ کرے، اپنے فرینڈ کو بھی سمجھائے وہ کچھ نہ کرے۔ خیر سے بھی وہ پریشان ہوا، خیر اس کی نیت میں خلوص تھا، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہوا۔ تو دوبارہ اپنا ماں کا نام لیا تو دوبارہ مجھے غصہ آیا، تم کتوں کی طرح پیچھے پڑنے کے بعد تمہیں ماں یاد نہیں آئی کسی معصوم لڑکی کے جذبات کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے؟ پھر میرے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا، میں نے کہا، پھر میرا اچانک دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، پھر میں نے اس لڑکے کو کہا اگر آپ کی نیت میں خلوص ہے تو آپ سے میرا ایک مشورہ ہے۔ میں نے کہا زہر کھاؤ۔ تو حیران ہوا، بہن آپ کیا کہتی ہو، میں زہر کیوں کھاؤں؟ میں نے کہا پہلی میری بات غور سے سنیں، میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ پھر میں نے کہا اسے ایک زہر کی بوتل لاؤ، بوتل لا کے وہاں زہر کی گولیاں جو بھی ہیں اسے باہر پھینکو، خالی کر دو۔ خالی کرنے کے بعد ایک بچے کھاتے ہیں ایک چاکلیٹ والی چھوٹی چھوٹی گولیاں جسے ہم بچپن میں کھاتے تھے، بنٹیس کہتے ہیں۔ میں نے کہا 100 روپے کے ڈھیر سارے بنٹیس لاؤ، بنٹیس لا کے جمع کرو، جمع کر کے اس زہر کے بوتل کے اندر بھر دو۔ ان کی ماں اردو پڑھی لکھی تھی، اردو پڑھنا آتا تھا اسے، اس کو میں نے کہا یہاں پر بھر دو۔ بھرنے کے بعد اسے ڈھکن میں بند کرنے کے بعد پیکنگ کرو، اسی ڈبے پر پیکنگ کرنے کے بعد اپنے ماں کے پاس جاؤ، ماں کے پاس جا کے یہ کہو کہ ایموشنلی بلیک میل کرو۔ میں نے تو یہی مشورہ دیا کہ دونوں کے دل میں خلوص تھا تو اللہ نے نصیب دلایا، تو میں نے اسے یہ کہا تو ہاں ہنسنے لگا، آگے سے صحیح آئیڈیا دیا آپ نے مجھے بہن۔ میری جو فرینڈ ہے اس کے ساتھ فون پہ بات کیا، ان کو حوصلہ دیا کہ آپ کی جو فرینڈ کہہ رہی ہے اس طرح میں اپنی ماں کو مناؤں گا، ابھی تو وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ اگلے دن وہ گھر گیا، گھر جا کے ماں کو ایموشنلی بلیک میل کیا۔ میں نے اس ٹائم یہی کہا فل ڈرامے باز بننا ہے، فل ڈرامے باز، آپ کے آنسو بھی آنے چاہیے۔ اس نے ماں کے سامنے کہا ماں اگر اس لڑکی کے گھر میں آپ رشتہ لے کے نہیں گئی تو یہ زہر کی بوتل ہے نا، یہ زہر کی بوتل آپ نے دیکھا ہے۔ ماں کے سامنے ماں کو پہلے اس نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد ماں نے تو وہ پوسٹر پڑھا، باہر جو شربت ٹائپ کی ہوتی ہے ادھر پوسٹر میں لکھا ہوا تھا یہ زہر کی دوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں نے پڑھنے کے بعد پھر ماں سے یوں چھینا، وہ کہتا یوں میں نے چھیننے کے بعد اسے کہا اگر اس لڑکی کے گھر رشتہ نہیں لے کے گئی تو میں یہ کھا کے مر جاؤں گا۔ تو اس نے یوں ہی ہاتھ میں لیا، یوں کیا، انہوں نے اس لڑکے نے یوں کیا تو ماں نے اس کا جو ہے نا اس کے ہاتھ سے وہ گولیاں چھینا۔ تو ماں نے آگے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، بیٹا میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے آپ کی جان بہت عزیز ہے۔ گلے لگ کے، ماں ہوتی ہے، جو بھی ہو ماں ہوتی ہے، ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ ماں باپ مانے نہیں۔ ماں نے اس بیٹے کے گلے لگ کے روئی، رونے کے بعد کہا وہ جو بھی لڑکی ہے مجھے قبول ہے بیٹا، مجھے آپ کی جان چاہیے، زہر کی دوا نہ کھاؤ میرا بیٹا۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم ماں گلے مل کے روئی۔ تو ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر رشتہ لے کے آئی، تو ان کے گھر رشتہ لے کے آئی تو ماشاءاللہ سے ان کا رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، پھر شادی بھی ہو گئی، یہ دو تو بچے بھی ہیں ابھی ماشاءاللہ سے۔ میری فرینڈ کے ساتھ جس کا نکاح ہو گیا انہوں نے میرا نام رکھا ہے پولیس فرینڈ۔ تو خیر اس وقت میرا یہ آئیڈیا ہے نا میرا بڑا کام آ گیا۔ اور یہاں میں لڑکیوں کو ایک میسج دینا چاہوں گی، اگر کوئی بھی لڑکا آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کہنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری ماں نہیں مان رہی ہے، میرا باپ نہیں مان رہا ہے، یقیناً یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ محبت میں لڑکیاں بزدل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بیچاری ہار جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے ہاتھوں، بھائیوں کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں، لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔ لیکن لڑکا محبت کا اظہار کرنے کے بعد پھر لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ میری ماں نہیں مان رہی، باپ نہیں مان رہی، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسے لڑکے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں لڑکیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی، آپ کی لائف میں ایسا کچھ ہوا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے دل بھر گیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک لڑکا آپ کو محبت کا عادت بنا کے پھر ماں باپ کا بہانہ بنائے۔ یاد رکھیے گا میری بہنوں،
ہمیشہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ محبت ہونا کوئی بری بات نہیں، اپنے حدود میں رہنا کہ بعد میں اگر وہ نہ ملے تو آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ محبتیں آزمائش ہوتی ہیں، پھر آپ کو کہے گا یار بس ہمارے نصیب میں نہیں تھا، یہ نہیں ہوا تھا۔ آپ منافق، آپ اس کے ساتھ مخلص تھے ہی نہیں تو نصیب میں اللہ کیسے ملائے گا؟ کچھ محبتیں ہماری زندگی میں آزمائشیں بن کر آتی ہیں۔ محبت ہونا کوئی غلط بات نہیں، لیکن محبت ہوئی تو اپنے لیمٹس میں رہنا، اپنے حدود پہ رہنا، کہ بعد میں آپ کو رونا نہ پڑے، بعد میں آپ کی عزت کی دھجیاں نہ اڑ جائیں۔ تو آج کی تھی یہ میری کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اور اگین میں یہی کہنا چاہوں گی، محبت میں لڑکیاں بزدل ہوتی ہیں، لڑکے بزدل نہیں ہوتے ہیں۔ جب لڑکے کہتے ہیں کہ فلاں نہیں مان رہا، فستہ نہیں مان رہا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایسے لڑکے دھوکہ باز ہوتے ہیں، چیٹرز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کو بھی اس طرح محبت کا عادت بنا کے بیچ راستے میں چھوڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ایسے لڑکوں کو کبھی مخلص لڑکی ملتی ہی نہیں۔ کہیں نہ کہیں اللہ اسے سزا ضرور دیتا ہے۔ میرا نظریہ یہ مانتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ایک قانون ضرور بناتی کہ محبت کا عادت بنا کے کسی کو میٹھی میٹھی باتوں پر امپریس کر کے بعد میں اسے بیچ راستے میں چھوڑنا، تنہا چھوڑنا، ایسے لوگوں کے خلاف میں قانون ضرور بناتی۔ خیر اگر آپ کو محبت میں ناکامی ملی تو آپ کا اولین فرض ہے کہ خاموش رہیں، بالکل چپ، کبھی ان سے انتقام نہ لیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے ہماری نیتوں کو۔ آپ مخلص رہیں، آپ وفادار رہیں، کیونکہ وفاداری اور مخلصی برانڈ ہے، ایسے لوگ برانڈ ہوتے ہیں۔ تو جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔